अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस चॉइस हब में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के उर्दू ऑनर्स के तालिब इल्मों के लिए सिलेबस का ओवरव्यू पेश किया था। आज की वीडियो में हम जो पहला टॉपिक है CC11 का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो CC11 का पहला टॉपिक दो हिस्सा में बटा हुआ है। पहला उर्दू में अदबी तहरीकात की रवायत और दूसरा है ख़याल, रुझान और तहरीक के दरमियान जो फ़र्क हो। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो ख़ुसूसन 8 तहरीकात में बटा हुआ है। पहला इहाम गोही की तहरीक, दूसरा इस्लाह ज़बान की तहरीक, तीसरा अलीगढ़ की तहरीक, चौथा रोमानवी तहरीक, पाँचवा तरक्की पसंद तहरीक, छठा अहकाए अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, सातवां जदीदियत की तहरीक और आठवां तहरीक इंसाफ की तहरीक। तो मैंने आपके सामने जो तहरीकात उर्दू अदब में पेश आए हैं उसे क्रोनोलॉजिकली यानी तसलसल के साथ आपके सामने पेश किया है ताकि इम्तहानात में आप किसी किस्म की गलती करने से गुरेज कर। तो स्टार्ट करते हैं पहली तारीख से। जो उर्दू अदब में हमें पहली तहरीक देखने को मिलता है वो इहाम गोही की तहरीक है। इस तहरीक का शुरुआत तकरीबन 17वीं सदी यानी 17th सेंचुरी में देखने को मिलता है और इसका आगाज़ दक्कन से वली दक्कनी, जिसे वली गुजराती के नाम से भी जाना जाता है, उनके यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इहाम के माने, जैसे कि आपको पता है कि इहाम के माने इहाम के माने वहम में डालने की है। इब्तिदा में इस तहरीक में और दीगर लोगों ने शिरकत की, जिसमें शाह हातिम, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना जैसे काफ़ी अहम है। लेकिन बाद में जब ज़माना तब्दील हुआ, इनके रुझान में तब्दीली आई, तो उन्होंने इहाम गोही की तहरीक की मुखालफत करते हुए अपना रुख इस्लाह ज़बान की तहरीक की जानिब किया। और इस्लाह ज़बान की तहरीक तकरीबन 18वीं सदी में इसका फ़रोग़ होता है और जिसके बानी मिर्ज़ा मज़हर जाना थे, जो पहले इहाम गोही की तहरीक में शामिल थे और बाद में जब उनके रुझान में तब्दीली आई तो वो इस्लाह ज़बान की तहरीक में जुड़ते हैं। और एक और जो नाम इस्लाह ज़बान की तहरीक में मिलता है वो शाह हातिम। ये दोनों ही इहाम गोही को मुखालफत करते हुए इस्लाह ज़बान की तहरीक में शामिल होते हैं। तो इस्लाह ज़बान के माने क्या होते हैं? इस्लाह ज़बान के माने ये है कि ज़बान में तब्दीली लाना, जिस तरह से हम शायरी करते आ रहे हैं, है ना, अपनी तरीक़ों को तब्दील करना, मुस्बत ना कि मनफी। इसके बाद जो अहम तहरीक है उसमें अलीगढ़ तहरीक का नाम काबिल ज़िक्र है। अलीगढ़ तहरीक उर्दू अदब ही नहीं बल्कि मुसलमान कौम के लिए बहुत ही अहम तहरीक है। इस तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ां है, जिन्होंने इस तहरीक को फ़रोग़ देने और मुसलमान कौम को बेदार करने का बेड़ा उठाया था। इस तहरीक की बुनियाद के बारे में अगर देखा जाए तो इस तहरीक की बुनियाद 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से होती है, जो बाद में 1920 ईस्वी में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया जाता है। इस तहरीक के और दीगर लोगों में हाली, नज़ीर अहमद, अल्लामा शिबली नुमानी, मोहसिन मुल्क का नाम काबिल ज़िक्र है। तो इस तहरीक ने अदब और मुसलमानों के अंदर बेदारी लाने का काम किया था। इसके बाद जो अहम तहरीक है वो रोमानवी तहरीक है। तो अलीगढ़ तहरीक के मुखालफत में जो तहरीक चलाई गई वो रोमानवी तहरीक थी, जिसका आगाज़ तकरीबन मिड 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है और इसके बानियों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मीर नासिर अली देहलवी अहम थे। हुआ यूँ कि जब 1870 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ तहरीक के फ़रोग़ की खातिर तहज़ीबुल इख़लाक़ नामी रसाला जारी किया था, तो उसमें उन्होंने रोमानवी
موضوع کو کافی طنز کیا تھا، جس کے وجہ کر بعد میں میر ناصر علی دہلوی نے رسالہ 13ویں صدی جاری کیا، جس میں انہوں نے سر سید اور علی گڑھ تحریک کو کافی زیادہ طنز کا نشانہ بنایا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے رومانوی تحریک کو کافی زیادہ فروغیت حاصل دی۔ رومانوی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اس تحریک میں اس قسم کے موضوع کو فروغ دیا جائے جس کا جو موضوع ہے وہ رومانوی یعنی رومانٹسزم سے پر منحصر کرتا ہو یا منبی ہو۔ پانچویں جو تحریک ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 20ویں صدی میں دیکھنے کو ملتا ہے، 20th سینچری میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کا اگر باقاعدہ آغاز دیکھیں تو 1936 عیسوی میں پہلی کل ہند کانفرنس کے ذریعہ جو کہ لکھنؤ میں منعقد کی گئی تھی، اور اس کے صدر جو تھے وہ منشی پریم چند تھے۔ اس تحریک کے بانی سجاد ظہیر ہیں، اور اس تحریک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ غریب اور متوسط طبقہ کے ساتھ ہوئے ظلم کو ختم کرنا اور سرمایہ داروں اور انگریزوں کے کیے ہوئے ظلم کو سب کے سامنے میں بے نقاب کرنا تھا۔ اور یہ تحریک جو ہے وہ بہت حد تک کارل مارکس کے نظریے سے متاثر تھے۔ ہماری چھٹی جو تحریک ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک ہے، جو تقریباً ترقی پسند تحریک کی متوازی چلائی گئی تھی، اور اسی زمانے میں اس تحریک نے بھی جنم لیا اور فروغ پایا۔ جو اس تحریک کا جو آغاز ہے 1939 عیسوی میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جیسا کہ ترقی پسند تحریک میں خارجیت کو اہمیت دی گئی ہے، ویسے ہی حلقہ ارباب ذوق کی تحریک میں داخلیت کو کافی زیادہ اہمیت دی گئی۔ یعنی اس تحریک میں ترقی پسند تحریک میں جس طرح صرف اور صرف سماج اور جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں صرف اپنی ذات کے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی، جبکہ حلقہ ارباب ذوق کے جو بنیاد گزار ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم کوئی شاعر، کوئی تخلیق کار، کوئی ادیب اپنے بارے میں کب سوچے گا۔ تو اس تحریک میں جو ہے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں ہے نا زیادہ سوچا گیا، اسی لیے اس تحریک نے داخلیت کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ تحریک جو ہے ساتھ ہی ساتھ ترقی پسند تحریک کے متوازی تحریک ہے۔ ہماری ساتویں یہ تحریک وہ جدیدت کی تحریک ہے۔ جدیدت کی تحریک کا آغاز مڈ 20th سینچری یعنی 1950 کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، تو 1950-1960 کے بعد اس پہ فروغ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو آخری تحریک وہ تحریک نسواں کی تحریک ہے، جو کہ خصوصاً عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے، جس میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں برابر حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے۔ اور اس تحریک کے علمبرداروں میں ڈاکٹر رشید جہاں کا نام قابل ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تحریک میں دو ورڈ ہے، ایک فیمنزم، ایک فیمنسٹ۔ فیمنزم سوچ کو بولتے ہیں، اور فیمنسٹ جو فیمنزم سوچ کی تبلیغ کرتا ہے اسے فیمنسٹ کہتے ہیں۔ جو فلسفہ ہے اس کو فیمنزم کہتے ہیں، اور جسے فیمنسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جو اس فلسفے کی تبلیغ کرتا ہے یا پھر اس کی حمایت کرتا ہے اسے فیمنسٹ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سب ٹاپک ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم دوسرے سب ٹاپک کی جانب آگے بڑھیں گے۔ تو ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ تحریک اور رجحان کے درمیان فرق۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو اسے ہم تین حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک طرف خیال ہے، دوسری طرف رجحان ہے، اور تیسری طرف تحریک ہے۔ تو خیال کی جانب بات کرتے ہیں کہ کسی چیز کے متعلق سوچ و فکر اگر کسی ایک فرد تک محدود ہو تو اسے خیال کہتے ہیں، جسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی جب کسی تغیر کی خواہش کسی شخص، کسی فرد کے اندر آتی ہو تو اسے ہم خیال کہتے ہیں۔ بٹ چونکہ یہ جو تغیر ہے، یہ جو تبدیلی والا سوچ ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی فرد کے اندر
موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق ابھی تک کسی باہری دنیا سے نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ سے ہے کہ خیال کو اہمیت حاصل نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ خیال جب رجحان میں تبدیل ہو جاتا ہے تو رجحان سے کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اگر یکساں خیال کا تکرار ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہو تو اسے رجحان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب کسی خیال کی ابتدا صرف ایک ہی فرد میں ہوتی ہے تو اسے کسی سوچ کی ابتدا جب ایک ہی فرد میں ہوتی ہے اسے خیال کہتے ہیں. لیکن وہی خیال، وہی سوچ، یکساں خیالات کا تکرار جب ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اسے رجحان کہا جاتا ہے. تو رجحان زیادہ تر بے نام اور بے صورت ہوتا ہے. واجب سی بات ہے کیونکہ ابھی تک اس کو کوئی نام اور پہچان نہیں ملا ہے. ابھی تک سوچ جو ہے پنپ رہا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو فروغ پانے میں وقت لگتا ہے. کوئی بھی چیز اچانک جو ہے سڈن جو ہے ترقی نہیں کر پاتا ہے، فروغ حاصل نہیں کر پاتا ہے. تو رجحان بے سمت ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی سمت نہیں ہے. ابھی اس کا کوئی ڈائریکشن فکس نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے، اس کا اختتام کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، رجحان تحریک کی راہ ہموار کرتا ہے. اچھا، جب بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رجحان جو ہے تحریک کی راہ کو ہموار کرتا ہے. مطلب رجحان والے اسٹیج میں تحریک کی شروعات تو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی راہ جو ہے ہموار کر دیتا ہے، اس کو ڈائریکشن بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہاں سے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو رجحان جب تحریک میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے، ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. جب کسی رجحان کا جادو معاشرے کے ایک وسیع طبقے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو ایک تحریک مرتب ہوتا ہے. یعنی جب کچھ لوگوں سے کسی یکساں خیال کا تکرار جو ہے کسی ایک پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیتا تو اس خیال کا نام تحریک دیا جاتا ہے. جب ایک فرد کے تئیں کسی خیال کا پیدا ہونا وہ خیال کہلاتا ہے، کسی سوچ کا پیدا ہونا خیال کہلاتا ہے. ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان یکساں خیال کا تکرار ہونا رجحان کہلاتا ہے. اور جب معاشرے کی ایک بڑی تعداد کسی خیال کی گرفت میں آ جائے تو اسے تحریک کا نام دیا جاتا ہے. تحریک کے کچھ اہم امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جیسے کہ تحریک کے واضح خد و خال ہوتے ہیں. جیسے رجحان زیادہ تر بے نام اور بے صورت ہوتا ہے، مگر تحریک کے واضح خد و خال ہوتے ہیں. جیسے کہ رجحان بے سمت ہوتا ہے لیکن تحریک ایک تیز رفتار دریا کی طرف ایک خاص سمت میں ہوتا ہے، روا دوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رجحان تحریک کی راہ کو ہموار کرتا ہے جبکہ تحریک اس کی تکمیل کے لیے جنگ لڑتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اردو یا ادبی تحریکات کی روایت اور رجحان اور تحریک کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل وائس چوائس ہب کے ساتھ بنے رہیے، اور مزید فیوچر میں مستقبل میں ہم اسی قسم کی ویڈیو بنایا کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریے. بہت بہت شکریہ.